कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो अल्लाह ताला को गालियां दे वो लानती है या काफिर है, तो फिर ऐसे ही होगा। अगर नहीं कहा तो नहीं होगा। नहीं, मैंने कुरान का नहीं पूछा, मैंने पूछा काज़मी साहब से पूछे कि ये जिस बुनियाद पर रख के फैसला कर रहे हैं, जो अल्लाह को गालियां दे, क्या वो लानती है या वो काफिर है? मैं वही कह रहा हूँ कि काज़मी साहब को 2 मिनट लगा दें। हुसैनी साहब 2 मुझे मिनट 2 लगा दें। मिनट मुझे मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, मैं हुसैनी साहब से कर रहा हूँ। हुसैनी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुसैनी एक साहब, मिनट जी, F16 हुसैनी साहब, F16 साहब, हुसैनी साहब, मुझे इसका जवाब हुसैनी देना। साहब अस्सलाम मैं वालेकुम। देना जवाब। नहीं, मैंने इससे बात नहीं सिस्टर, एक करनी मिनट रुक जाओ। हुसैनी साहब। इसने अल्लाह को गालियां दी है, इससे मैंने बात नहीं करनी। इसने खुदा को गालियां दी है कि ये क्या काफिर होगा या लान, और रुको तो सही। जी हुसैनी साहब, आप जवाब दे ये सकते हैं? सवाल नहीं है असल में। हुसैनी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम। हुसैनी साहब हुसैनी साहब, देख ले, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जिस बुनियाद पे ये अब रख रहे हैं देखिए, काज़मी आपने एक साहब, मौजू शुरू करवाया जा और उम्मे जी फिर एक मुझे मिनट बात ठहर जाए, करने का उम्मे मौका जी, नहीं दिया गया। उम्मे जी मुझे नहीं समझ आ रही, आप क्यों बोल रही हैं? एक मिनट ठहरे। जी हुसैनी साहब, आप जरा बता दें कि वो काफिर है या लानती है जो अल्लाह को गालियां दे? हाँ जी, अगर मुझसे सवाल है आपका ये, तो मेरा जवाब, मैं तो हर सवाल का जवाब सिर्फ जी। कुरान शरीफ से ही लेता हूँ और किसी जगह से नहीं। अगर कुरान अच्छा, कुरान मजीद क्या अगर कहेगा कुरान फिर मजीद में इस किसी सूरत में? जगह लिखा है कि जो अल्लाह ताला को गालियां दे जी, जी, वो चीज है जो आपने बताई है, तो फिर ऐसे ही है। अगर नहीं कहा तो नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलें जी, बस ये मेरे 2 मिनट लगाएं ये इनके साथ। इनको मैं जरा इनकी भी नजर सेट, मैं इससे इनकी भी बात नजर करना नहीं से जरा चाहता मैं ट्यूनिंग कर दूं जरा थोड़ी जिस सी। शख्स ने अल्लाह को F16 की गालियां ट्यूनिंग मैं दी कर हो। दूं। ओ यार एक मिनट सब्र कर, जिस एक मिनट शख्स ने सब्र अल्लाह कर, को सब्र कर, सब्र गालियां कर, दी, मैं चुप दसना। चुप कर, ये देखिए, आराम से। अच्छा, अब ये आराम बंदा, से। अब ये बंदा बात नहीं करने देगा। हुसैनी साहब, ये बंदा हुसैनी एक साहब, ऐसा ये है तरीका जिसने कार है। अल्लाह को नहीं, गालियां वो दी हैं आपसे काज़मी और साहब बाकी को तो कह लगा हुआ है। दें। तो बस ठीक है हुसैनी बात तो साहब, ये करने मैंने दो। सुना था ये काफिर और लानती है, बात दोनों तो होगा। करने दो इधर। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये ले, ये देखें, ये है, सवाल इसको तो आपने कहते हैं मुझसे पूछा है, फतवा उन पे लगाया, ये तो बात हाँ जी, हाँ जी। अब देखें, मैं वो चला गया यहाँ से। अब यहाँ पर मैं इसको मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक मुखन्नस कहूं कि ना कहूं। मुखन्नस का काम ही नहीं मैदान में निकलना। मिर्जा साहब फरमा गए, 2 जगह पे अपनी किताबों में लिख गए कि मुखन्नस का काम ही नहीं मैदान में निकलना। वो निकलते हैं जब दलील मांगी जाती है तो घुस जाते हैं वहीं पर जहां से निकले हैं। तो जहां से निकले थे वहीं पर घुसा दिया। मेरा माइक को बनी, देखिए कितना ज्यादा डर रहा है इनको, कितना डर रहा है इनको कि कहीं काज़मी ने बोल दी आके इल्जाम लगाया। अगर मैं सिर्फ इतना कह देता ना कि ये इल्जाम साबित कर दे, तो इस शख्स में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि ये बंदा साबित कर दे। अब सुने मेरा जवाब। जो शख्स ये कहे कि ये वो बंदा जो कह रहा है ना, तो पूछ रहा है कि जो अल्लाह को गालियां देता है वो कौन है, मैं बताता हूँ वो कौन है। वो वही है जिसने कहा, मैं बताता हूँ वो कौन है। खुदा ताला की वो वही है जिसने कहा खुदा ताला की जो है वो बेशुमार हाथ हैं, लईसा कमिस्लिही शैउन उनके खिलाफ बात की उसने। वो वही है जो ये कहे नहीं, ये कोई बात नहीं। अल्लाह ताला को कोई गालियां नहीं दी। ये नहीं। और जो कहे खुदा ताला चोर की तरह आता है वो कौन है? वो भी कोई और बात है, वो उसमें ये नहीं है, इस तरह नहीं है। हमने ये नहीं, ये तो कह दिया ना, ये नहीं बात हो रही कि ये साबित करना है चोर को अच्छी बात है। ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है चोर कहना किसी को अच्छी बात है। नहीं भाई, ये सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ ये था कि जो ऐसे करे जरा सबको मिल लेने दीजिए हुसैनी साहब से जरा। चलिए ठीक है हुसैनी साहब, मैं खामोश होता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं, मैं ये कह रहा हूँ, सवाल उनका ये था कि जो ये कहे तो उस पे ऊपर ये फतवा है। तो मैंने कहा फतवे तो हम सारे कुरान शरीफ से लेते हैं। तो अगर कुरान शरीफ ने इस पे को फतवा दिया है, जो फतवा दिया वो लगेगा, दैट्स इट, बस इतनी बात। ठीक है हुसैनी साहब, हमें किसी बंदे की तलाश करने की जरूरत नहीं कि वो कौन है कौन नहीं है। मैं हमारे साथ जी हुसैनी साहब, मेरे और आपके सवाल लिए बात नहीं दुरुस्त है। देखिए हुसैनी साहब, मेरे और आपके लिए बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ फिर एक दफा। लेकिन मसला ये है कि जो ये फैसला सुना गया है, वो आएगा तो हो जाएगी बात, वो चला गया। तो पहली बात उसको जवाब ये है, उसको हुसैनी भाई जवाब ये है कि बिल्कुल जो ये कहे कि खुदा ताला के बेशुमार हाथ हैं, नहीं, ये नहीं है। बात सिंपल इतनी है, जो उसने कहा, मैंने नहीं पूछा कि वो किसने कहा और किसने नहीं कहा। मुझे इससे कोई बात, मैं बताता हूँ किसने कहा। मुझे नहीं पूछना ना, नहीं पूछना उसको। हमने वो बहस नहीं करनी।
खलीफा मुझे वो आएंगे वो ना, बहस नहीं जब करनी, वो आएंगे गैर तो फिर हम मुतल- कर लेंगे। बहस बहस से बहस तो निकाली जा सकती है, मैं भी निकालता हूँ और भी निकलाती हैं, लेकिन ठीक हो गया। ये रूट, ये एग्जिट लेके और फिर उसमें से एक ऐसा तमाशा बनाना जिससे अभी यहाँ पे खेल मच जाए, वो अभी हमने नहीं करना। थोड़ा देर सब्र करें, थोड़ी देर बाद कर रहे हैं, आधे घंटे बाद करें। फौरी जी जी तौर ठीक पे है आग हुसैन लगा साहब, देंगे। बात बड़ा ही सादा सी है, आपकी बात जी। मैं एग्री करता हूँ और मैं खामोश होता हूँ, आपने मुझे रोका, मैं रुक गया। लेकिन जज़ाकल्लाह। मसला ये है सिर्फ कि अपने सामीन को और अपने हाज़रीन मजलिस को ये बात बड़े अच्छे तरीके से आप एक दफा बता दें, डिस्क्लेमर दे दें हाँ कि जी, यहाँ पर जैसी गुफ्तगू करोगे जा वैसा जवाब लेने के लिए तैयार रहो। बेशक बेशक, ये सही है आपकी बात है, हाँ। सुन ली है सबने, ऐसे ही बड़े है। ध्यान से, हाँ बिल्कुल मेरे ठीक। बैठे बड़े ध्यान से, बस ये इतनी बिल्कुल गुजारिश है। बिल्कुल, थैंक यू ये जी। बात अब करवाएं जी मेरी बात सबर साइड साहब से, कल बात सनी भाई सलाम। हो रही थी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी अब जी, इन्होंने सबर साइड साहब के जरा साथ एक मिनट जो यार, बात आपकी भट्ट साहब से हो रही थी, मैं दरमियान में थोड़ा सा मिस कर गया था, मेरे 2-2 मिनट लगा दें। वो लगा नहीं लेते हैं भाई, जरा 2 सा। मिनट। जी बिल्कुल बात हो रही थी, फिर हमारे खलीफा भाई आए, अच्छा, उन्होंने कहा आपकी कि वो फिर मौजूद बेसिकली थे तो जो क्या- उमर बाप साहबा की बात हो रही थी भट्ट साहब से, उसको भी उमर बाप साहबा ने बहुत अच्छे रेफरेंसेस लाए थे, गालबन वो बेनेमत ही अतमम तो अलैकुम नेमती, जी और नेमत से क्या मुराद है इसका उनसे चाह रही थी कि इस्तफसार के क्या इससे मुराद है, जी पता नहीं फिर उसका उन्होंने कोई जवाब दिया या नहीं दिया। वो जो बात कर रहे थे, अगर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पैर दर पे अंबिया आए हों तो क्या हम उससे अजदाए दरबी बना के ड्रा कर लेंगे कि रसूलुल्लाह की उम्मत में भी पैदर पे नबी आएंगे? जी इस पे मैं अब आपको आयात पेश कर रही हूँ। आप नहीं नहीं, एक मिनट, जरा जी, सा जी। पहली लॉजिक की बात है, हमें इख्तियार है इस तरह के नतीजे निकालने का। ये जी मैं कुरान करीम से पेश कर रही हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए क्या कहा गया, मैं उसी अच्छा, पर ठीक, बात करने ठीक, वाली थी। मैंने कहा ठीक, ठीक है, आप उसका जवाब ठीक है, देना नहीं ठीक है, चाहते, ठीक है, ठीक जी तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ। है, जी जी, सबसे पहले तो मैं सूरत माइदा की आयत नंबर 11 आपके सामने 12 आपके सामने पेश कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईला व बअसना मिनहुम मुस्ना अशरा नक़ीबा वक़ालल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस सलाता व आतैतुमुज़ ज़काता व अमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना ला उकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फमन कफर बाद ज़ालिका फमिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। अलबत्ता तहकीक लिया हमने पुख्ता अहद बनी इसराइल से और भेजे हमने उसमें 12 सरदार, और फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने बेशक मैं साथ हूँ तुम्हारे, अलबत्ता अगर तुम नमाज कायम करो और तुम ज़कात अदा करो और तुम ईमान लाओ मेरे रसूलों पर और तुम उनकी ताज़ीम करो और तुम अल्लाह ताला को कर्ज़े हर्सना दो, अलबत्ता मैं ज़रूर ज़रूर दूर कर दूंगा तुमसे बुराइयां तुम्हारी, और अलबत्ता ज़रूर ज़रूर मैं दाखिल करूंगा तुमको, बहती हैं उसके नीचे से नहरें, जन्नत में उसके नीचे नहरें बहती हैं। पर जो शख्स इनकार किया बाद इसके तुम में से, पस तहकीक वो दूर की बुराई के रास्ते पर है, गुमराह बुराई के रास्ते पर है। अब ये जिनका जिक्र किया था मेरे भाई ने कि बनी इसराइल के बारे में, तो उनसे जो अहद लिया गया है, उनसे अहद लिया गया कि तुम नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, मेरे रसूलों पे तुमने ईमान लाना है, उनकी तुमने ताज़ीम करनी है, और अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दो, और तुम्हारी बुराइयां जो हैं इससे दूर होंगी और तुम दाखिल हो जाओगे। अब ये तमाम मेरे बहन भाई जो हैं वो सुने कि ये वादे, एक नमाज, ज़कात, रसूल आने हैं, उन पे ईमान लाना है, उनकी ताज़ीम करनी है, अल्लाह को कर्ज़े हसना देना है, फिर अल्लाह का वादा है कि वो तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा और तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा। ये अब जो हम आ आपने जाते हैं, आयत पढ़ी है, ये वादा बनी इसराइल के लिए है ना? जी बनी इसराइल के लिए, जी ये बिल्कुल, उम्मत मोहम्मदिया के लिए तो नहीं है ना? जी उम्मत मोहम्मदिया के लिए नहीं। उसी तरह मैं अब आने लगी हूँ कि ठीक हो। ये वो वादा है जो बनी इसराइल से किया गया,
اب میں آیت پیش کر رہی ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنتم برسولی، کہ میرے رسولوں پہ ایمان لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف کہ کیا وہاں پر رسول آئے، کیا ہوا وہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ مائدہ آیت نمبر 44. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ بے شک نازل کیا ہم نے توراہ کو، اس میں ہدایت اور نور ہے. یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے انبیاء علیہم السلام. الذین اسلموا، جو لوگ فرما بردار ہوئے، للذین، لوگوں کے لیے، ہادو، جو ہادو ہوئے، ربانیون و احبار، اور جو عالم ہوئے، جو فقیہ ہوئے، بمستحفظوا، اور ساتھ اس کے جنہوں نے حفاظت کی، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. کانوا علیہ شہداء، اور تھے وہ اوپر ان کے گواہ. فلا تخشوا الناس واخشونی، پس نہ تم ڈرو لوگوں سے اور تم ڈرو مجھ سے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو شخص نہیں حکم مانا ان احکامات کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، فاولئک هم الکافرون، بس یہی لوگ ہیں کافر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، پیچھے میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ رسولوں پہ ایمان لانا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توراہ ان کے پاس ہے اس میں ہدایت اور نور ہے. اور انبیاء علیہ السلام، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، تمام اس چیز کو غور کیجئے گا کہ توراہ کے مطابق انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ فیصلہ کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کے جو فقیہ تھے، جو ہادو ہوئے، جو ربانی ہوئے، ان سب نے اس کے مطابق فیصلہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 46 میں فرما رہے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور انہی کے قدموں کے نشانوں پر، یعنی وہ جو سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ آمنتم برسولی، اور وہ جو رسول آئے، وہ جو انبیاء تشریف لاتے رہے، اسی کے مطلب قدموں کے نشانوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. اب توراہ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان انبیاء جو تھے وہ فیصلہ کرتے تھے توراہ کے اوپر، توراہ کے مطابق اس میں ہدایت اور نور ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توراہ کی تصدیق کی، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور پھر ہم نے عطا کی انجیل، اس میں ہدایت اور نور ہے. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور تصدیق کرتی ہے، جو توراہ ہے وہ بھی تصدیق کر رہی ہے اس الہامی کتاب کی، توراہ کی، اور اس میں بھی ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اب یہاں پر تمام جو میرے بھائی ہیں وہ اس چیز پہ غور کریں کہ پہلے جو توراہ کے اوپر نبیون فیصلہ کر رہی ہیں، اس کے مطابق احکامات کی وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ آئے تو ان کو انجیل ملی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر نبیوں سے مخاطب نہیں ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل، بما انزل اللہ فی، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہیں فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ ہیں فاسق. اب یہاں پر نبیوں کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کریم کی سورۃ صف پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 6 ہے سورۃ صف کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر ہے یہاں پر، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اب وہاں پر بھی وہ تصدیق کرتے ہیں، مصدقا لما بین یدی، جو تمہارے آگے توراہ ہے اس کی، من التوراۃ، توراہ کی تصدیق کر رہا ہوں. ومبشرا برسول، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ اس کا نام جو ہے وہ میرے بعد تشریف لائے گا اور اس کا نام احمد ہوگا.
اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رسول کی بشارت انہوں نے دی، انبیاء علیہ السلام نہیں آئیں گے، تورا کے بعد انبیاء ہیں، ان پہ ایمان لانے کا ذکر ہے، انہی جو ایمان لانے کا رسولوں کا ذکر تھا اسی کے آخر میں حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل ملی، اور وہاں پر کہا کہ اب حکم انجیل کے لیے صرف اہل انجیل کا اور کسی کا نہیں۔ اور اس کے بعد جو رسول آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ اپنے روشن نشانیوں کے ساتھ آیا ہے، اس کے پاس اپنی شریعت ہے، اس کے پاس احکامات ہے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا یہ جادو ہے ظاہرا۔ اب یہاں پر اہل انجیل، یہاں پر کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے۔ اب ایک چیز یاد رکھیے، تورا کے بعد ایمان لانا ہے رسولوں پر، ان کی تعظیم کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ ہونا کیا ہے کہ تمہاری برائیاں تم سے دور ہو جائیں گی، جنت میں چلے جاؤ گے۔ آگے ہے کہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے قدموں کے نشان پر آئے، ان کو انجیل ملی۔ اب کسی نبی کے لیے کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ اس کا اتباع کرے، وہ ان کی پیروی کرے، نہیں۔ وہاں پر جو رسول ان کے بعد ہے وہ ایک ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ذکر اب کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اب آپ جو ہے، کیونکہ نزل علی محمد، یہ کتاب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو پہلے مخاطب آپ ہے، اور نازل کی ہم نے طرف آپ کی کتاب بالحق کی، ساتھ حق کی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرنے والی ہے وہ جو ان کے آپ سے آگے تھی، اس کے آگے کتاب سے، مہیمنن علیہ، اور وہ ان کے اوپر نگہبان ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، پس آپ فیصلہ کریں درمیان ان کے۔ اب کوئی نبی نہیں، کسی کی بشارت نہیں، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ چاہیے کہ جو فیصلہ کرے آپ ان کے درمیان وہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور نہ آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کا جبکہ حق جو ہے وہ آپ کے پاس آ چکا۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تاکہ ہم بنائیں تم میں ایک راستہ، اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ واحدہ ولیکن لنبلوکم، اب یہاں پر امت واحدہ کا، اگر ہم چاہتے تو ہم تم کو ایک ہی امت بنا دیتے، ولیکن لنبلوکم فیما آتاکم، البتہ ضرور تاکہ ہم آزمائیں تم کو وہ جو عطا کیا تم کو۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ذکر نہیں، کسی کا نہیں ہے، سوائے کیا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور ان کا حکم ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر رسول آئیں گے، تمہاری رہنمائی کریں گے، تمہیں جنت ملے گی۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی نہیں آئیں گے تو رہنمائی کون کرے گا ہماری؟ کون ہدایت پہ لے کر آئے گا ہمیں؟ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 2 میں فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے ایمان والو اور جن لوگوں نے عمل اچھے کیے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، اب جو ایمان لائے ہو اس پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد پر نازل ہوا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اب وہ طرف سے حق ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اب وہ حق جو ہے، وہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، یہ تم سے تمہاری برائیاں ہٹوائے گی۔ اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، کسی نبی کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ جزاک اللہ۔ آپ سسٹر سوال لے لیجئے۔ زبردست، بہت ہی خوبصورت بیان کیا ہے، جزاکم اللہ، مزہ آ گیا۔ بڑے کمال سے آپ نے استنباط کیے ہیں، جو چیزوں کو ملایا ہے، واضح کر دیا مضمون کو۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست سسٹر، بہت اچھا آپ نے کیا، لیکن صبر سعید صاحب جو ہے نا وہ صبر نہیں رکھ سکے آپ کی بات کے دوران۔ نہیں، وہ ہمیں سبق سکھائیں گے۔ جی جی
وہ ہمارے ہم سفر سفر میں سے جان سیکھیں لیں کیوں نا؟ سین صاحب جی جی فرمائیں، آپ فرمائیں جی تو جی۔ میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں سنی کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ میں نے تو صرف کہا کہ آپ نے اپنا موقف رکھ دیا اور بڑا اچھا رکھ دیا موقف، ٹھیک ہے نا؟ جی ہم نے جی سنا ہے جی، تو ہمیں تو اس چیز پہ اعتراض ہے ہی نہیں ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، دین مکمل ٹھیک ہو ہو گیا، گیا، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہو گیا، اور ٹھیک جس ہو گیا۔ طرح آپ نے لٹرلی میننگ لیے بنی اسرائیل کے نبیوں کے کہ وہاں پہ ذکر ہے کہ بنے پردے آئے، ہمیں بلیو ہے اس کے اوپر، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، اور آپ نے کہہ دیا کہ کیا نام ہے اب ہدایت کیسے ہے، وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ جو محمد رسول اللہ کے جو عمل کرے گا جو ہے وہ ہدایت پہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا، کوئی آیات پڑھ کے آخری میں انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ اب میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو میں آپ کے ساتھ پورا ایگری ہوں۔ جی دوسرا پہلا سوال میں یہ کرنے لگا ہوں جی کہ کیا وہ لوگ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ قدم رکھتے ہیں، پیچھے سے جاتے ہیں، جو امامت کو سمجھتے ہیں یا خلافت کو سمجھتے ہیں؟ پہلا سوال آپ نے اسے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرنا ہے، کو یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کشتیوں میں سوار ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ جی پہلا سوال ابھی ایک میں نے کیا، کیا میں دوسرا کر لوں کہ یا پہلے کو ایڈریس کریں گے؟ پہلے کو ایڈریس کریں گے یا دوسرا بھی کر لوں؟ مطلب کہ سوال آپ کا یہ دو سوال ہیں میرے۔ وہ اس میں جس پہ بات انہوں نے ختم کی ہے وہ یہ ہے، آپ سوال کر لیں اور جواب ذرا میرے اوپر رہنے دیں میرے باپ صاحب۔ نہیں سین صاحب جی جی نہیں فرمائیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے یہ خطبہ دیا اتنی دیر کا، اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کا جواب تو مانا لبریز ہو جائے گا مجھے اگر آپ پتا جواب ہے، دیں گے۔ آپ کا جواب تو مجھے پتا ہے سین صاحب، ٹھیک ہے؟ اور میرا آپ کے جواب ساتھ قابل کوئی قبول نہیں ہے۔ ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرا ٹھیک ہے۔ ایڈوانس میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، آپ کا ان کو آپ کا پہلے جواب پتہ ہے۔ میں آپ کا ایڈوانس ایکسیپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اب میں نے دو ٹھیک ہے۔ سوال ان کے اوپر چھوڑنے ہیں، ایک آپ سوال کریں پھر وہ جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سوال تو یہ ہے کیا امامت والے جو تھے وہ آن وسلم کے نقش قدم پہ تھے یا خلافت والے تھے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن بھی ان کے پاس تھا، حدیثیں بھی ان کے پاس تھی، صحابہ بھی ان کے پاس تھے، سنت بھی ان کے پاس تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کسی نبی نے نہیں آنا، کیا حضرت عیسیٰ کے بھی آنے کو آپ اسی لسٹ میں کر دیا سارے نبی کو، کہ یا کہہ دیا کہ ایکسیپٹ عیسیٰ؟ اب میں میوٹ لگاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کیا نام ہے، جی نہیں سین صاحب پلیز آپ میرے ساتھ رہیں، میرے پاس اتنا کہ میں حسینی صاحب جی بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ آپ نے یہ سوال کیا امامت کے بارے میں، اور جی یہ بات کر لیں تو پھر میں آپ سے بات جی تو یہاں پر میں ایک حدیث پیش کرنے لگی ہوں، اور اکثر جو ہے ہمارے جماعت احمدیہ کے بھائی وہ پیش بھی کرتے ہیں۔ وہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله۔ مشکات صفحہ نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے، انہوں نے عبداللہ بن عباس فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ کئی راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو اور دوسرے راستوں پہ مت چلو، اگر ان راستوں پہ چلو گے تو راہ ہستے کٹ جاؤ گے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف سبیل اللہ پر چلنے والا قافلہ حق سے کٹ جائے گا بلکہ شارع حق کی سے بھی ہٹ جاؤ گے۔ صراط مستقیم کے خط سے کٹا ہوا راستہ سبیل اللہ کا نہیں بلکہ سبیل شیطان ہے، اور سبیل اللہ کا راستہ چھوڑ کر سبیل شیطان پر چلنا فرقہ واریت پر شیطانیت ہے۔ اب میرے بھائی نے سوال کیا تھا، اب یہ اکثر کہتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو لکیر کھینچی تھی آپ نے فرمایا اس پہ میں ہوں، یعنی وہ دین جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، اور وہ صراط مستقیم ہے، اس پہ شیعہ، Thank you, sister. اس پہ سنی، کوئی نشان دینے ٹائم کوئی بات نہیں، ایک کوئی بات بھی نہیں، بات تو پوری کر لینے دیا کرے شان کرے شان۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے پاس اصلاح کی، ہدایت کی جو کتاب ہے وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت، اس کی شہادت خود دی کہ وہ برحق ہے۔ اب راستہ کون سا ہے صراط مستقیم؟ وہ کتاب ہے، اس سے جو ہٹے گا، جو کچھ اس میں نہیں ہے، وہ کوئی بھی اپنی شناخت کروا لے، کسی طرح بھی اپنی پہچان کروا لے، راستہ اس کے پاس وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کر بتا دیا کہ صراط مستقیم۔ اس میں شیعہ، سنی، اس میں کئی اور آپ شامل کر دیں، معتزلہ کو لگا لیں، خارج کو لگا لیں، جس کو بھی ڈالنا ہے آپ ڈالیں، لیکن راستہ جو اس راستے کے اوپر ہے وہ حق پر ہے، جو اس سے الگ ہوا وہ شیطان کے راستے پر ہے، وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ جی میرے بھائی، دوسرا جو آپ کا سوال تھا، نہیں ابھی اسی پہ رہتے ہیں نا، وہ کام جی جائے گا کیونکہ یہاں پہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہہ دیا کہ وہ راستہ جو لکیر کھینچی تھی جو اس کے اوپر ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور جو لکیر سے ادھر ادھر گیا ہے وہ غلط راستہ ہے، ٹھیک ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب میرا سوال بڑا سمپل ہے، کیا امامت والے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا کام ہے صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا۔ کون بھٹکا اس کا فیصلہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ میرے اختیار بھی ہیں۔ مان گئے، عمر سسٹر مان گیا۔ ابھی میوٹ رکھیں، قادری صاحب میوٹ رکھیں پلیز، میری اور ان کی بات ہو رہی ہے نا۔ وہ یار وہ آپ کی نما ہے۔ نہیں، ان کو بات کرنے دے، اپنا خلیفہ وقت بھائی ان کو بات کرنے دے۔ اگر وہ میرا باپ صاحب نہیں بالکل نہیں، غلط ہے۔ میرا باپ صاحب اگر معذرت کر لے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ جواب دے سکوں تو پھر بے شک آپ بول لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ ان کو بولنے دیں۔ بھائی بات کرنا چاہ رہے تو میں اجازت دیتی ہوں، وہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ چلو جی، یہ جو دوسری بات والی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، میں ابو درون بھائی آپ سے کوئی یہ دیتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ خلیفہ وقت سے بات کر لیں۔ نہیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سوال، جب میں تو صرف اس لیے خاموش ہوں کہ آپ دو بات کر رہے تھے۔ میری ان سے بات ہو رہی تھی اور اس نے انٹرپٹ کیا بیچ میں، تو اس لیے وہ جو عمر سسٹر ہے ان کا آپ سے بہت زیادہ نالج ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ سمارٹ ہوں ان سے، تو اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تو پھر آپ نے انٹرپٹ کیوں کیا ہے؟ میں نے ایسا نہیں کہا، نہیں آپ نے انٹرپٹ جب آپ کی بات آپس میں ان کا جواب پورا ہو گیا تھا تو میں نے صرف اپنی بہن کو مطلع کرنا تھا، جیسے آپ کل اپنے بھائیوں کو مطلع کر رہے تھے۔ ایک سیکنڈ بھائی صاحب، ایک سیکنڈ، میری طرف سے ابو درون بھائی چلو حیات وفات مسیح پہ بات کریں ان کے ساتھ۔ ارے یار دیکھیں آپ جو ہے، دیکھیں میری بات ایک سیکنڈ اب سنیے گا صبر سائڈ سے۔ بات یہ ہے، میں تو خیر کافی دیر سے بیٹھا ہوں، خاموشی سنو، بہت اچھی علمی گفتگو ماشاءاللہ قرآن کی آیتیں سننے کو ملتی ہے۔ میں نے صرف بیچ میں اس لیے ان کو روکا ہے چونکہ یہ اصول ہے کہ دو بات کر رہے ہیں تو بات پھر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ میں نے بات کی، آپ نے دو سوال رکھے ہیں اور بڑے قیمتی سوال ہے یہ، اور ان کو ڈریس کرنا چاہیے۔ یہ میرے باپ صاحب کریں یا جو دوسرے بھائی صاحب جو بھی کریں، کاظمی صاحب کریں، یہ آپ کے ویلڈ کوشچن ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کے اوپر کوئی ایسا سوال آتا ہے کہ آپ نے ایک جو ہے علیحدگی اختیار کی اور اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر سوال اٹھتے ہیں
تو کیا جو لوگ بس بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو وفاتی عیسیٰ کے قائل ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو حیاتی عیسیٰ کے قائل ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ یا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو امامت کے قائل ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف 30 سال تک خلافت کے قائل رہے ہیں، تو یہ دونوں برابر ہیں؟ بالکل ویلڈ سوال ہے اور اس کے جواب اتنے مشکل نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ کاظمی صاحب آپ کو دے دیں گے. ہاں جی انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اصل میں وہ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ کیونکہ یہاں پر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹیز بیٹھتی ہیں، ایک جماعت مسلمین بیٹھتی ہے اور ایک جماعت قادیان بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے جناب، اب اس میں لاہوری بھی آ گئے، اس میں سارے آ گئے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ایک ہی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب سوال جواب چل رہے ہیں تو اس کے دوران اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں لیٹ سے صبر سعید صاحب کے ساتھ، ایک دم سے ان کا کوئی بھائی آتا ہے، وہ بولتا ہے کہ جی اب ان کو ٹائم دے دیں. تو میں صرف اپنی سسٹر کو، میں چاہ رہا تھا کہ وہ وہی بات کرتی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو صرف تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا، بس اتنی سی بات تھی. آپ نے ٹوک دیا، میں رک گیا، کوئی بات نہیں. اب سوال جو انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سوال کو واضح کرنے کے لیے ایک سوال میں رکھوں گا، اس کا جواب جو ملے گا وہی جواب ہم کنسیڈر کر لیں گے میری طرف سے بھی. سوال یہ ہے کہ کیا صبر سعید صاحب یہ بات کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بتا دیں کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تصور کرے، ان کے نزدیک کیا وہ بندہ مومن ہے یا وہ بندہ غیر مسلم ہے؟ اس کا جواب دے دیں مجھے، بس مہربانی کریں. میں نے انہوں نے ایک سپیچ کی اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے ایک ڈیفینیشن اختیار کی کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا. ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے ہدایت کا راستہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے فیصلے کرنے ہیں اور اس پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب کسی نے نہیں آنا. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو حضور کے فوراً اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وفات کے ہی ساتھ تو لوگ جو تھے وہ دو جو فریق بن گئے، اور کیا ایک فریق جو ہے وہ صراط مستقیم پر تھا یا دوسرا صراط مستقیم پہ تھا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ چل پڑے. وہ جو دوسرا جو سوال آپ کا ہے اس کو بعد میں ایڈریس کریں گے. آپ نہیں، ایک منٹ ہے، آپ چھوڑے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہوتی ہے. نہیں گھماتا نہیں، بڑی زیادتی کی بات ہے. بزرگ بھائی آپ فیصلہ فرمائیے. ہمارے سے ایک فتویٰ طلب کیا جا رہا ہے اور جب ہم نے اسی طرح کا سوال کیا ہے تو ایک منٹ صبر بھی کرے نا. آپ کا نام میں صبر آتا ہے لیکن آپ کے کردار میں صبر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے کر لی اپنی بات، میں نے خاموشی سے سنی. میری سن لیں. پرسنل اٹیک سے پریونٹ کریں. ہاں جی پرسنل اٹیک اتنا آپ کو ہے تو آپ آ جائیں. کا سلیقہ سیکھیں اچھے طرح ٹھنڈے طریقے سے. اچھا، اور صبر کے ساتھ بات کریں. ایک منٹ گزارش ہے ابو زرون بھائی سے میں مخاطب ہوں کیونکہ وہ بھی ابو زرون بھائی سے مخاطب ہیں. ابو زرون بھائی مجھے بتائیں کہ جو سوال میں نے کیا ہے کیا وہ اسی طرح کا مساوی سوال نہیں ہے کہ جو سوال انہوں نے کیا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے. میں صابر بھائی ایک منٹ، صبر سائڈ بھائی، کیا کہا تھا میں سوال کروں گا آپ اس کا جواب دے دیں گے. میں اس سوال کو واضح کر دیتا ہوں. میرا کاظمی صاحب کے سوال کو تھوڑا سا میں وہ واضح کر دیتا ہوں. بھائی آپ مجھے واضح کر دیں، میں آپ کو جواب. جی میں بتا دیتا ہوں. میں بتانا وہ کبھی کاظمی صاحب جو ہے وہ سوال شارٹ کر دیتے تو پھر اس کے جوابات میں انسان جو ہے سوچ میں پڑ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل سمپل سوال پوچھا ہے. وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیات مانتے ہیں، کیا آپ کے نزدیک وہ بھی مسلمان ہے؟ یا وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات مانتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ دونوں برابر ہے سوال. یہ جو بھی آپ اس کے بارے میں تضاد وہ دیں گے اپنا جواب تو وہ دونوں سائڈوں پہ اپلائی ہو جائے گا. یہ بس آپ دیکھ لیجئے گا. صاحب یہ تو بڑا ایزی سوال ہے، بہت زبردست. جو اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے وہ مسلمان. اور میری بات سن لینا پہلے بزرگ بھائی، میری بات سن لیں. یہ بڑا ایزی سوال تھا. میں اب جو میرا سوال تھا نا بزرگ بھائی اس پہ غور کرنا. میرا سوال یہ تھا کہ اب ختم نبوت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب ختم نبوت کے بعد کیا آپ ابھی بھی کسی نبی کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ تو بڑا ایزی سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ مانتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ہے
उसको उसका और उसके अल्लाह का मामला है, ठीक है। उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह की है कि उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है। मैंने तो क्या नाम है आपको क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया है कि आपने जब खत्म नबूवत के ऊपर बात की तो मैंने कहा क्या आप सेमी खत्म नबूवत मानते हैं या फुल्ली खत्म नबूवत मानते हैं? जी बुजुर्ग भाई, मैंने सही सवाल पूछा है? जी जी, अभी मैं जवाब देता हूँ इसका। बड़ा मजेदार जवाब है इसका, बहुत मजेदार जवाब है। बड़ा सादा सवाल है, बड़ा सादा जवाब है। अबू ज़रून भाई इन्होंने कहा कि जो हजरत ईसा को हयात मानता है उनकी, और जो उनकी वफात मानता है, ये उन पर निर्भर करेगा कि वो अपने आप को क्या समझते हैं, कि वो अपने आप को क्या समझते हैं। सबर साइड साहब का जवाब ये है कि जो वो अपने आप को समझते हैं हम भी उनको वही समझेंगे। ऐसे ही उन्होंने फरमाया। तो अब जब ये हमसे ये पूछते हैं कि भाई इमामत वालों का और खिलाफत वालों का आप हमें फतवा दें, तो हम इन्हीं का जवाब इनको लौटाते हैं। और मेरा ख्याल है ये जवाब इनके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। वजह क्या है कि इन्होंने खुद ये जवाब दिया है, क्योंकि खुद इन्होंने ये जवाब दिया है तो इससे बात लाजिम होगी कि वो उसको दुरुस्त समझते हैं। जबरदस्त, तो ठीक हो गया। मैं एग्री हूं, जवाब हमारा वही है। मैं एग्री हूं। एक मिनट सब्र करना, मुझे बात पूरी करने दिया करें ना। मैं आपकी बात में नहीं बोला, आपकी बात में नहीं बोला, आप मेरी बात में ना बोले, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अब जो आपने सवाल किया है, अब ये सवाल आपने आज के बाद दोबारा नहीं पूछना। क्यों? क्योंकि इसका जवाब जो आपने मुझे दिया है ना, वही जवाब मैंने आपको दे दिया है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपको शौक बहुत दिनों से चढ़ा हुआ है कि हजरत ईसा की हयात व वफात पर गुफ्तगू हो। अभी मैं आपके साथ करने को तैयार हूँ। अभी वेट करें, सुने। अच्छा बात तो सुने। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, देखें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, जवाब दिया ना। नहीं ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। मैं एक भाई मेरी बात पूरी होने दे। सर मैं भाई मेरी बात पूरी आ गई। भाई मेरी बात 2 मिनट लगाएं जी, मेरी बात पूरी होने दे, उसके बाद आप बात कीजिएगा, ठीक है? देखो यार, मैंने मतलब मुझे बात पूरी करने का हक नहीं। आपने कहा जो फतवा मैंने दिया है वो मैंने मान लिया। ज़रूर भाई, जाने देना, आगे जाने देना। सबर साइड साहब, सबर साइड साहब, आप मिर्जा साहब की सदाकत पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं या हयात ईसा पे गुफ्तगू करना करता हूँ यार, करता हूँ शान साहब। आप किस टॉपिक पे करना चाह रहे हैं गुफ्तगू? मेरा एक सवाल तो ले लें, अब जो असूल बना है, सवाल लें भाई, मेरे भाई का सवाल लें। अब देखते हैं कि असूल कहाँ तक चलता है। मैं मतलब अपना हाथ छोड़ दूं, भाई मैं अपना हाथ छोड़ दूं, मैं अपनी बात का हाथ छोड़ दूं। अपनी बरौड़ लगा जाके, तेरा इतना हक आ गया, अपनी बरौड़ लगा जाके। प्यारे वाटर साहब मेरा दोस्त सवाल पूछेगा। सेंट साहब इधर है, सवाल करें जी, चलें। हाँ जी, एक सेकंड यार, एक सेकंड। सेंट साहब आप इधर हैं जी? सेंट साहब अभी एक असूल तय हुआ है जी, ठीक है। असूल ये तय हुआ है कि इन्होंने मुझे सवाल किया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानता है और या फौत मानता है, आप उसको क्या मानते हैं? ठीक है, मैंने रीकैप कर रहा हूँ। मैंने कहा कि यार ये जो मामला है ना, ये बंदे का है, जो वो मानता है ठीक है। इन्होंने कहा कि जो आपने मुझे इमामत वाला सवाल पूछा था, इसके ऊपर मैं भी आपको ये जवाब देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये असूल तय हो गया, ये असूल के, मैंने कहा अब असूल के ऊपर रहना है, ठीक है। ये असूल है, ये जवाब है यार। ये अभी आपने असूल बनाया है, इस असूल से दोनों बातें तय हो गई ना कि लोगों को इख्तियार है कि वो इमामत वाला पैटर्न इख्तियार करें या वो खिलाफत वाला पैटर्न इख्तियार करें, वफात मसीह का इख्तियार करें या हयात मसीह का इख्तियार करें। इनके नजदीक दोनों जायज है, इनके नजदीक दोनों जायज है। सवाल तो ले ले यार, सवाल तो सारे जायज हैं जी, सवाल तो ले ले। क्या बड़ा मसला पैदा हो गया अभी सवाल। चले जी, करें सवाल करें। मुश्किल सवाल नहीं, इजी सवाल है। काज़मी साहब, क्या अहमदी जो हैं वो मुसलमान है कि नहीं इसी असूल के तहत? अहमदी जो हैं वो पक्के काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि उन्होंने इस असूल की खिलाफवर्जी की है। सुने तो सही, गलते पूरी होने दो। अहमदी कादियानी जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को उनके किसी भी दावे में सच्चा मानते हैं, ख्वाह वो लाहौरी हुए, वो जंबा हुए, इस्लाह पसंद हुए, वो आपकी जो भी 18-20 फिरके जितने भी आपके बन चुके हैं, वो सारे के सारे दायरा इस्लाम से खारिज हैं, पक्के काफिर हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक बड़े असूल की खिलाफ वर्जी की, जो कि हम दोनों ने यहाँ पे बैठ के बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जिसने मसीह मौद का नाम भी नहीं सुना
وہ دائرہ اسلام سے خارج اور پکا کافر ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اللہ کے رسول کا فتویٰ لوٹ گیا کہ جس نے مومن کو کافر کہا وہ خود کافر ہو گیا، اس بنیاد پر آپ کافر ہیں۔ جی جی سن صاحب، اب انہوں نے سول بنایا، اور 30 سیکنڈ پہ سول پہ بدل گئے۔ انہوں نے فتوے کی بات کی، ٹھیک ہے، اب میں کرتا ہوں کہ اب اسی پہ کھڑے رہنا ہے، اسی پہ، ٹھیک ہے، انہی کے اسی پہ کھڑے ہیں، ٹھیک کیوں ہے، نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو 200 مولویوں نے کافر کا فتویٰ دیا، اب اسی سول کے تحت کہہ دو وہ کافر اور منافق اور فاسق تھے۔ بولو اب، کرو اٹھاؤ میوٹ۔ یہ کافر کے آگے آپ نے لفظ بڑھائے کیوں ہیں؟ نہیں، آپ نے آگے جو لفظ بڑھائے سانی بھائی ان کا سول ہے، غصہ آ جانے کی وجہ سے، نہیں، غصہ آ جانے کی وجہ سے، ساری بات ہے، بات تو صرف اتنی ہو رہی ہے۔ سانی بھائی دیکھیں، جی اب جو ہے سب سے میرے پہلے جو دوست نے 200 تو فتویٰ صرف آیا، لفظ بڑھائے ہیں، آپ لوگوں نے تو نبی بڑھا دیا ایک۔ کس نے نبی بڑھا دیا ایک؟ جو آسمان پہ زندہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جس نبی کو۔ نہیں، وہ بڑھایا کہاں ہے؟ وہ تو 30 سال پہلے نبوت کا دعویٰ کر کے فوت ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے نہیں نبی بڑھایا ایک؟ سانی تو بھائی جب آپ کا نبی بھی دیکھیے نا، اگر نبی بڑھانے پڑا ہوا ہے والا، اوپر، سانی بھائی اگر تو آپ پھر کے ختم مطابق نبوت کیسی؟ رسول یہ پیش ہوا ہے، چلیں موقع دیں، موقع دیں، حسین بھی مجھے موقع دیں، اب 2 منٹ چلیں گے، اب اس سے پہلے کوئی بولے گا نبوت نہیں۔ کیسی؟ پہلے اس نبی کو میں تو مارو، بتاتا پھر ہوں، ختم میں نبوت ہوئے گی۔ ابھی بتانے لگا ہوں، ایک نبی زندہ ہے تو ختم نبوت کیسی؟ پہلے اس نبی کو تو مارو، پھر ختم نبوت ہوئے گی۔ ابھی تو بتانے لگا ہوں، ابھی تو بتانے لگا ہوں۔ تو بتائے گا، کل کا تو بتا ہی رہا ہے، سوال چنا اچھا نے جواب او گندم۔ صبر کر، اور یار نہ کریں یار، ایسا کیا ہو گیا، اتنا غصہ کیوں ہے؟ کل والی لگتا ہے ابھی تک آپ کو وہ سوجن گئی، عورتوں کی طرح تانے نہیں مارنے آج نہیں سوجن ملنے لگی آپ کو۔ اور پہلے جو آسمان پہ زندہ نبی رکھا ہے اس کو مارو جی تو جیسا، صحیح، پھر ختم نبوت ہوئے گی۔ جی جیسا، میں ایسے کیسے ختم نبوت ہو گئی جب نبی زندہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، اور ٹھہرو تو صحیح، او صبر تو کرو۔ جو یہاں پر واٹر صاحب نے اصول ایک بنایا ہے، واٹر صاحب یہ بتا دیں جو فہرست نبوت میں ایک نبی کا اضافہ کرے وہ کون ہے؟ کافر، زندیق، منافق، دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ بتا دیں۔ ختم نبوت ہو گئی ہے، ختم نبوت ہو چکی ہے۔ اور یار یہ تو اگلا سوال ہے نا، آپ کا پہلے سوال کا تو میں ختم جواب نبوت آپ ہو سے گئی پوچھا ہے، ہے۔ ختم نبوت ہو گئی ہے، جو او یار صبر تو کریں یار، ختم نبوت ہو گئی ہے، صبر تو تو پھر اوپر نبی زندہ کتنے لوگوں نے بات کرنی ہے؟ ختم یہ نبوت دیکھیں میں ایمرجنسی بٹن دب گئے ہیں سب کے، فہرست نبوت پہ آ گئے ہیں۔ سارے بولو، کہتے سارے ہیں بولو، فہرست سارے نبوت میں بولو۔ کوئی ہیڈ کرے۔ قاضی صاحب آپ خود دیکھیں، آپ ختم نبوت کو چھوڑ کے فہرست ختم نبوت پہ آ نبوت گئے ہو گئی ہے تو نبی قاضی زندہ ہے۔ سارے کون بولو، گفتگو کرنا چاہتا سارے ہے؟ ایک دم بولو۔ ختم قاسم نے نبوت سوال بڑا ہو چکی مشکل ہے، کر دیا، سارے بولو۔ کرنا چاہتا ہے؟ واہ جی واہ۔ پلیز، کون گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ قاسم نے سوال کر دی، سارے بولو۔ اوئے ہوئے نبی ہوئے ایک ہوئے۔ ابھی فوت ہی نہیں ہوا اور ختم نبوت ہو گئی ہے۔ اور واہ جی یار واہ۔ صبر تو کر لینا بھائی، یہ صبر تو کر لینا، صرف واٹر اتنا صاحب، بتا دیں۔ واٹر صاحب کوئی جواب نہیں آپ کے 2 منٹ لگا دیے جائیں۔ واٹر صاحب نبی زندہ لگائیں ہے گے ان میں اور سے، ختم ان میں سے نبوت ہو کسی کے گئی۔ بھی 2 منٹ لگا دیں، میں 2 منٹ کے لیے خاموش ہوتا لگا دیں، 2 منٹ بولنے دیں۔ جی کون صاحب گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے سوال رکھ دیا ہے کہ ختم نبوت ہو گئی ہے اور نبی ایک زندہ ہے، اوکے، یہ کیسے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس پہ یا نہیں کرنا چاہتے یہ بتا دیں۔ جی کرنا چاہتے ہیں، جی بتائیں جی، ختم ٹھیک ہے، نبوت ہو گئی ہے اور 2 نبی زندہ ہے تو 2 ختم منٹ نبوت ٹھیک ہے۔ کیسے ہو گئی؟ ان کے ان 2 کے 2 منٹ منٹ لگا لگائیں، دیں، ان کو 2 کہیں منٹ، کتنا دعویٰ 2 پیش منٹ، کریں۔ 2 منٹ۔ ہمیں 2 منٹ لگائیں، ہاں جی، انہوں نے ہاں جی۔ چلیں واٹر واٹر صاحب صاحب 2 آپ نے، منٹ۔ ہاں اور بھائی آپ نے میں نے بس یہ دعویٰ سوال دعا کرنا نہیں ہے؟ پیش کرنا، میں نے سوال پیش کیا ہے سوال تو کہ ختم نبوت ہو گئی ہوئی ہے، ایک نبی زندہ کیسے ہے؟ اگر ایک نبی زندہ ہے تو پھر ختم نبوت کیسے ہے؟ بتاؤ بھائی، ہمیں سمجھاؤ یہ۔ واٹر صاحب مولویوں نے روکا ہوا ہے کہ قادیانیوں سے اس پر بات نہیں کرنی۔ ہاں جی بولو جی بولو، بس اتنا ہی ہے، آگے جاری کریں جواب جو ٹھیک ہے، دینا ہے۔ اوکے جی، اوکے، ان کا 2 منٹ لگا دیں۔ ٹھیک ہے جی، کاظمی صاحب آپ کے 2 منٹ شروع ہو رہے ہیں۔ وہ کاظمی صاحب میرا خیال ہے تھوڑا سا وے ہوئے ہیں۔ ججز صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ 2 منٹ یوز کرنا چاہیں۔ پہلے 2 منٹ مجھے یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے 2 منٹ چاہیے۔ ہاں یہ میں جانتا ہوں، 1 منٹ یار صاحب، یہ میں جانتا ہوں کہ مولویوں نے یہ تعلیم دی ہوئی ہے کہ ختم نبوت اور وفات حیات مسیح کے اوپر قادیانیوں کے سامنے نہ جانا۔ اگر وہ آپ کو بلائیں تو آپ دوسری طرف بھاگ کر جاؤ، یہ بتایا ہوا ہے انہوں نے، باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔
बाकी वाटर साहब ने सवाल कर दिया है, इसका जवाब देते हैं। ٹھیک ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. صبر سائد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. نہیں میں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا نام ہے کئی دفعہ بندے کو اس طرح کا اس کے مذہب کے اوپر وار کیا جاتا ہے تو بندے کی آواز تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے. یوزلی میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس طرح کی اونچی آواز نکالوں میں، مگر لفظ ہی بڑے سوچ سمجھ کے بولتا ہوں کہ کسی کے متعلق اس طرح کے لفظ ذاتی طور پہ نہ ہوں، مگر غصے میں آواز اوپر ہو جاتی ہے. آبویسلی وہ اس طرح کے جو اٹیک جب کرتے ہیں تو پھر انسان کا جو تھوڑا سا اس کو دکھ تکلیف پہنچتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی میں نے کبھی کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کبھی کیا، نہ پرسنل کبھی کسی کے جس طرح دوسری طرف سے ہوتا ہے. اچھا یار وہ میری بات سوری مجھے کال آ گئی تھی بیچ میں صبر سعید صاحب، جو بات میری ہو رہی تھی یہاں پہ غالباً واٹر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی. واٹر صاحب ہیں موجود؟ جی واٹر صاحب کہیں نہیں گئے، ادھر ہی ہے. اچھا چلیں جی واٹر صاحب کے 2 منٹ لگائیں جی شان صاحب، اور باقی صبر سعید صاحب آپ سے صبر کی درخواست اور بھائی میں اپنے 2 منٹ استعمال کر چکا ہوں. تھوڑا سا خلاصہ دوبارہ کر دیں، مجھے کال ایک آ گئی تھی، معذرت چاہتا ہوں. اب غور سے سن لو، اب کال نہ لینا، اب میری بات سنو غور سے، ٹھیک ہے؟ جی سن رہا ہوں. ساروں سے پہلے مجھے یہ والی بات بتاؤ کہ ایک نبی اگر زندہ ہے تو پھر ختم نبوت کیسی؟ اور اگر ختم نبوت ہے تو ایک نبی زندہ کیسے ہے؟ بھائی یہ کہانی مجھے سمجھا دو، بڑی مہربانی. سوال ختم، جزاک اللہ. 2 منٹ لگائیں جی ان کے. بہت زبردست سوال کیا گیا ہے، جواب لے لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے خاتم النبیین کی آیت نازل ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بھی تھے، زندہ بھی تھے. ان دونوں صورتوں میں آپ کا اصول تو ثابت نہ ہوا. آپ کا اصولی سوال ہی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے ختم نبوت تھی نا کہ نہیں تھی؟ تھی بالکل. وہ خود زندہ بھی تھے. تو کسی نبی کا فوت ہو جانا یا کسی نبی کا زندہ رہنا اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ یہ واضح کریں. جی واٹر صاحب آپ گفتگو کیجیے. جی سبحان اللہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے. تو یہ والی بات، میرا سوال یہ تھا کہ میرا سوال رسول کریم پر تھا ہی نہیں. میرا سوال ہے حضرت عیسیٰ پر جو زندہ ہے. جب حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو پھر ختم نبوت کیسی ہے؟ اور جب ختم نبوت ہے تو حضرت عیسیٰ زندہ کیسے ہیں؟ میں نے اپنا سوال اور کلیئر کر کے بھائی کو بتا دیا. بات مکمل ہوگی واٹر صاحب؟ جی مکمل جی. جی مکمل جی. ٹھیک ہے جی میوٹ کریں اب آپ. سامعین غور سے سنیں. اصول انہوں نے یہ بنایا کہ اگر ختم نبوت ہو اور ایک رسول کم سے کم زندہ ہو تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ختم نبوت نہیں ہوئی. میں نے ان کو مثال دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی خاتم النبیین، نبیوں کے ختم کرنے والے، اس وقت تو رسول اللہ زندہ تھے. اس آیت نازل ہونے کے بہت عرصہ تک زندہ رہے. تو اس سے ختم نبوت پر کیا تعلق، کیا واسطہ ہے؟ اس کا جواب نہیں آیا، صرف ان کے منہ سے سبحان اللہ نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ جب انسان لاجواب ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے سبحان اللہ ہی نکلتا. وہ یہی کہتے ہیں ہاں یار واقعی بات تو لڑکا ٹھیک کر گیا ہے. تو اب انہوں نے اس کے اندر یہ پوچھا کہ حضرت عیسیٰ اگر زندہ ہیں تو ختم نبوت کیسے؟ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور تمام انبیاء کا فوت ہو جانا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں چیزیں میوچولی ایکسکلوسیو ہیں. آپ اپنا سوال جو ہے وہ متعین کریں. اور دوسری بات یہ، آپ نے اس سے کہا کہ ایک نبی کا اضافہ کرنے والا، اپنی بات آپ نے کی تھی، میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں. جو ایک نبی کا اضافہ کرے، آپ کے نزدیک وہ شخص کون ہے؟ آپ کے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہے یا وہ بندہ کافر ہے؟ آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے تاکہ پھر معاملہ آگے بڑھایا جائے. جو ایک نبی کا، جو فہرست نبوت میں ایک نبی کا اضافہ کر دے، اس پہ شہری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیجیے گا. موضوع نہیں بدلتے، موضوع ابھی وہی چل رہا ہے، خاتم النبیین والا. آپ کے خیال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب خاتم النبیین والی آیت آئی تھی تو اگلی سانس میں رسول پاک کو فوت ہو جانا چاہیے تھا؟ یعنی کہ آپ کی ایسا ترجمہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ اس آیت کا کہ جیسے ہی رسول کریم پر آیت نازل ہوئی
ساتھ انہیں فوت ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اس کا خاتم النبیین کا مطلب لے رہے ہیں کہ نبیوں کو ختم کر دینے والا، تو فوراً ہی نبی ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ تو بھائی مجھے یہ والی بات بتا دو کہ جس کو آسمان پر زندہ بٹھایا ہوا ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ میرا سوال اس کے متعلق ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو ختم نبوت نہیں ہے، اگر ختم نبوت ہے تو پھر حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہے۔ تو میرا یہ والے سوال کا اسپیسیفکلی حضرت عیسیٰ کے حساب سے اور نبوت ختم ہونے کے حساب سے جواب دے دیں برائے مہربانی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول آپ نے بنایا ہے، میں آپ کے اصول سے ایگری نہیں کر رہا۔ اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کے ختم کرنے والے، جیسے آپ طنز و مزاح کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ خاتم النبیین سے مراد نبیوں کے ختم کرنے والا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ اس کو واضح کر دیں، کیونکہ آپ تو اپنی طرف سے ختم نبوت کو مانتے ہیں نا، نہیں مانتے؟ اگر آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر تو یہ سوال ہی فضول ہے جو آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ بکلی طور پر ختم نبوت مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کے ختم کرنے والے، تو آپ کے اصول کے مطابق رسول اللہ کو زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میرے اصول کے مطابق نہیں، میں نے تو اصول پیش ہی نہیں کیا آپ کو۔ آپ نے ایک دعویٰ رکھا، اس کے لیے آپ نے ایک اصول بنایا، میں آپ کے اصول کے معیار پر تان کر رہا ہوں، اس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ اس کی ذیلی چیزوں میں گھس رہے ہیں، آپ اس کو ایک جگہ پر ایگری کروا کے آگے نکل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں آپ کے اصول کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے، اور جب ان پہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد وہ زندہ بھی رہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے میں نے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ کا خاتم النبیین ہونا، نبیوں کا ختم کرنے والا ہونا، اس کا کسی نبی کی حیات و وفات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ نے وہ تعلق پہلے قائم کرنا ہے دلیل سے، اس کے بعد آپ نے اگلا دعویٰ کرنا ہے۔ جی کریں، دعویٰ کریں۔ جی پیارے بھائی، آپ کی جو گڑمٹ گفتگو ہے، میں صرف آپ سے چلیں پھر شروع سے ہی سوال پوچھ لیتا ہوں، آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ اچھا، سامعین نے گفتگو سنی، پہلے 2-3 سوالوں کے اندر ہی گفتگو پوری کی پوری ختم کر کے کہا گیا ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور اب عقیدہ پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ بھائی میرے باپ نے پہلے پوچھ لینا تھا اگر آپ کو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے بغیر میرا عقیدہ جانے جو الزام لگایا، اپنی باری میں سب سے پہلے اس پہ معذرت کیجیے گا، کیونکہ آپ نے ایک بندے کی طرف ایسا الزام ڈھونسا۔ بھائی میوٹ کر لینا میرے 2 منٹ۔ عقیدہ بتائیں اپنا ختم نبوت پہ، صبر کریں نا سامعین کو، عقیدہ بتائیں اپنا ختم نبوت پہ، ایسے یہیں بھائی نہ مارے، اپنا عقیدہ بتائیں ختم نبوت پہ، ٹھیک اور کلیئر اور اسپیسیفک اور کرسپ بتائیں، اور ٹائم دوبارہ لگوا لیں، ٹائم دوبارہ لگوا لیں، عقیدہ اپنا صحیح بتائیں، کرسپ۔ اچھا کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب دجل اور فریب پکڑا جاتا ہے نا تو پھر انسان کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جس طرح کہ وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اور انسان اپنی نظروں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ جا کے شیشے میں کھڑا ہو کے کہانیاں نہ کراؤ، عقیدہ بتا، کر لے، زیادہ کہانی نہ کرا، عقیدہ بتا اپنا۔ اچھا یہ دیکھیں، اب آپ شگفتہ گفتگو سے آپ اب سب و شتم پر آ گئے ہیں۔ اچھا سامعین، غور سے سننا ہے آپ نے اس کانورسیشن کو، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہاں پر ایک ایسا شخص میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کہ جس کو میرا عقیدہ نہیں پتا تھا، کیونکہ اگر میرا عقیدہ پتا ہوتا تو یہ میرے سے وہ سوال نہ کرتا جو اس نے کیا، اور اگر اسے میرا عقیدہ پتا ہوتا تو یہ نہ پوچھتا اب اس وقت کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو میرا عقیدہ پتہ ہی نہیں تھا، اور میرا عقیدہ پتہ نہ ہونے کی بنا پر بھی ان کو حق حاصل تھا کہ یہ سوال کر دیں، جو کہ جب میں نے ان کا جواب دیا، ان کے اصول کے معیار پر جب میں نے جرا کی، تو انہوں نے اپنا فوری طور پر وہ گفتگو چھوڑی اور اب بات کو لے کے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو شخص ایک نبی کا اضافہ کرے فہرست نبوت میں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے یا وہ ختم نبوت کے عین مطابق ہے؟ اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ اب میرا عقیدہ سن لیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو سلسلہ نبوت، جو فہرست نبوت حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی، وہ نبوت محمد الرسول وآلہ وسلم پر، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں، ختم ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
कोई मुदय्ये नबूवत पैदा नहीं हो सकता, और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स नबूवत का दावा करे तो हमारे अकीदे के मुताबिक वो कज़्ज़ाब है और दज्जाल है, और अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो शख्स लानत का मुस्तहिक है, लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन। इसी तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के इक़्तिबास के मुताबिक भी वो शख्स लानती है। मजमूआ इश्तिहारात में यह वाला मौजूद है, सफ़ा नंबर मैं आपको भी दिखा दूंगा अगर आप मांगेंगे तो। जी अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, कैसे हैं? मैं ये कोई वही 2-2 मिनट चल रहे हैं। मैं सॉरी, मैं बीच में कहीं चला गया, पता नहीं क्या बात हो रही थी। जी 2-2 मिनट चल रहे हैं, आप 2 मिनट अभी इनके लगवाएं। वाटर साहब के साथ मेरी गुफ्तगू 1-on-1 चल रही है। अबू ज़रून भाई, एक सवाल मेरा भी है काज़मी साहब। यार फिर आप कर लें 2-2 मिनट की गुफ्तगू। दिलचस्प सा है थोड़ा सा। मैं अपने 2 मिनट इनको देता चार हूँ। बंदों से तो भाई वक्त नहीं बात कर सकता। मैं अपने 2 मिनट इनको बात देता करेंगे। हूँ। आपने खुद ही बताया था कि असूल इस ब्रॉड का ये है कि एक शख्स दूसरे से बात करता है। अब वो जिस पे आपने मुझे रोका था उम्मे रुबाब सिस्टर की बात पे, अब आप उसी असूल की खिलाफ वर्जी खुद कर रहे हैं। अब वाटर भाई कह रहे हैं कि अपने 2 मिनट जो है अब भाई ज़रूर मैं को देते हैं। खत्म करने लगा हूँ। ज़रूर भाई मैं खत्म करने लगा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, बात असल ये है कि ये साबित हो गया कि ये गैर अहमदी हजरात का अकीदा खत्म नबूवत महज एक फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड बनाया हुआ है। जगह जगह फ्रॉड इकट्ठे करके बैठे हुए हैं ये जी। नबी पैदा नहीं होगा, पैदा होकर अगर दावा करेगा तो वो टाइम मेरा दोबारा लगेगा। मेरी हाँ दोबारा ले लीजिएगा, मैं दोबारा इतना कह रहा हूँ। हाँ। शहरियार साहब बिल्कुल बिल्कुल आप डबल टाइम ले लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने अल्फाज का मेरी बात चुनाव में ना बोले, बस वही चुप कर रखिएगा जो बस मैं चुप कर बोलूं, दें तो बस। फिर यहाँ पर चीखे ना निकले। ऐसा ना हो बस कि यहाँ पे चुप कर दें मुरब्बियों आप। को बाद में गालियां देने की जरूरत पड़ जाए मुझे। चुप कर दिया बस। अब मेरी बात की अब आप कि जो फ्रॉड वाले अल्फाज हैं आप इनको हजम कर दें बदल देंगे और अपनी बात को दोबारा बदल सुनिए। देंगे अगर बदल आपने देंगे दोबारा चुप कर दिया बस। अब अपने लबाजों के ऊपर मैं अब आपको रोकूंगा नहीं, बात करने मैं अब आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन जो अल्फाज आप मुझे कहेंगे मैं अपनी बारी में उनको जरूर लौटाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता और हूं। यार तेरे से करें अपना बात। अकीदा तो बताया नहीं गया। अपना तू कीदा बताओ, अल्फाज सीधी लुटाएगा। बात करो, इधर उधर की डींगे मारने शुरू कर देते हैं। और जनाबे अली बात दरअसल ये जैसा आपकी है। बात अरे 2 लो मिनट जी, 2 लगाओ मिनट जी, 2 लगाएं मिनट। इनके दोबारा, वाटर साहब के 2 मिनट दोबारा लगाएं। जी दोबारा लगाएं और अब अल्फाज का चुनाव वही करना कि जब मैं बोलूं और मैं तो तुम्हारा चीखें ना निकलें। मुलाजिम नहीं हूँ। अपना जरा हुन बंद रखो। हाँ जी। अच्छा, बात दरअसल ये है कि इनसे एक खत्म नबूवत का अकीदा पूछा गया, इनसे वो नहीं बताया गया। जगह जगह रौला पाया होता है इन्होंने कि जनाब नबी खत्म हो गए, नबी खत्म हो गए, नबी खत्म हो गए, जो बाद में आएगा झूठा, जो इस पे ईमान रखे काफर, काफर 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 की फैक्ट्री खोली हुई है। आज पूछा इनसे अकीदा खत्म नबूवत का, इनसे अपना अकीदा नहीं बताया गया। कभी वो स्नूकर लगा रहे हैं, ओ जनाब अली पैदा नहीं हो सकता, जो पहले का पैदा हो गया हुआ है वो आ सकता है, दावा नहीं कर सकता, जो दावा ना करे वो आ सकता है। अजीब बोंगियां और झूठे अकीदे लेकर बैठे हुए हैं, सारी दुनिया को पागल बना रहे हैं ये बैठे। मैंने इनसे सादा सा सवाल पूछा था कि आपके अकीदा है कि खत्म नबूवत का मतलब है कि नबूवत खत्म हो गई। जब नबूवत खत्म हो गई है तो एक नबी क्यों नहीं खत्म हो रहा? एक नबी क्यों आसमान पर जिंदा बैठा हुआ है? जब एक नबी आसमान पर जिंदा बैठा हुआ है जिसने आना भी है और जिसने 100-200 काम करने हैं इनके आगे, वो वाला नबी जिसके आने से पहले इनकी क़यामत नहीं आनी, वो नबी जिसको इन्होंने कुरान और शरीयत सब कुछ दे दिया हुआ है, वो जिसको इन्होंने हकम और अदल बना दिया हुआ है, उस नबी ने आना भी है। ठीक है, और नबी जिंदा है और वो खत्म नबूवत गई है। या खत्म नबूवत ठीक नहीं है या वो नबी नहीं ठीक। मुझे तो ये वाली बात समझा दें काज़मी साहब कि या नबी को मार दो या खत्म नबूवत के अकीदे को मार दो, या खत्म नबूवत के अकीदे को मार दो या नबी को मार दो। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक चीज हो सकती है या खत्म नबूवत या नबी जिंदा। अब नबी जिंदा है तो खत्म नबूवत नहीं है, अगर खत्म नबूवत है नबी मुर्दा है। अब बता दें क्या बात है, वो इनसे साबित नहीं होनी। सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, बाकी सब लोगों का वक्त जाया होगा। बस मेरा ख्याल है 2 मिनट आपके हो गए, अब सुन लें। जी 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 नहीं, आपका जवाब जी अब सुन लेना। अब आप जवाब लें, अब आप जवाब लें। जो आपने फराड का और मुर्दार का जो लफ्ज अल्लाह के सच्चे नबियों की तरफ आपने यूज किया है, अब वो बारी है पे बैक की। अब जरा बड़े आराम से दिल थाम के जरा गुफ्तगू सुननी है।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جی ایک منٹ بات تو ابھی شروع ہوئی ہے. واٹر کدھر بھاگ یا رہے ہو؟ نبی نہیں زندہ ویٹ کرو ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ٹھیک, دونوں میں سے اچھا ایک یار میں بات وہی جواب دینے لگا ہوں. یہ 4 دفعہ بھی یہ بات ریپیٹ کر دو گے نا تو بات وہی رہے گی. ختم نبوت ہے تو نبی نہیں اب جواب لینا کہ اگر نہیں نبی زندہ ہے تو ختم نبوت جواب لینا ہے یا نہیں ختم. اس سے آگے جواب ہے ہی نہیں. اور بھائی اس سے آگے جواب لینا ہے یا نہیں لینا؟ اور بھائی جواب نہیں لینا, جواب ہے ہی. اچھا یک طرفہ بات کریں گے آپ جواب یک طرفہ بات کریں گے. میں نے آپ کو آپ کی ختم بات ہو میں گیا نہیں ٹوکا. مناظرہ, بس وہاں میں نے آپ کو آپ کی بات میں نہیں ٹوکا. بھائی مناظرہ ختم ہو گیا, بندہ